جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, पिछले 2 साल इस चीज़ का बड़ा शोर रहा कि भारत रशिया से इतना तेल क्यों इंपोर्ट कर रहा है. पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया, पूरी दुनिया ने इस बात के ऊपर कि इंडिया हमें एक्सप्लेन करे कि क्यों रशिया से तेल मंगवाते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन वो मंगवाते रहे. लेकिन आपको पता है कि भारत ने जो रशिया से तेल मंगवाना शुरू किया था वो इस जनवरी में तकरीबन 35% कम हो गया. जिस तरह पिछले साल था ना, जिस तेज़ी से हुआ. आप देखें भारत, मैंने अक्सर ये बात पॉइंट रेज करने की कोशिश की है कि भारत मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ ज़्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको कायम रखे, चीपेस्ट प्राइस पे तेल लेता रहे, मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, ऑटोनमस पोजीशन इस्टेब्लिश करे, एंड देन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया ये कहता है जी वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स. अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, हरदीप सिंह पुरी साहब, और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर भी, वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स, वी आर ए डेमोक्रेसी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम रशिया से तेल लेंगे. इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं. इसका मतलब यह है कि हमने अपने अवाम के हक में फ़ैसला करना है, और वो फैसला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे. इंडिया ने, आपको पता है, जब मॉस्को ने इन्वेजन की क्रेमलिन पे, सॉरी यस, सो नॉट क्रेमलिन, मॉस्को ने जब कीव पे इन्वेजन की यूक्रेन पे, तो एक शोर मचा, और उस शोर में इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था. कहा जाता है कि जनवरी 2022 जब ये इन्वेजन शुरू हुई फरवरी में, तो तकरीबन 1.27 मिलियन बैरल जो है वो डाटा ये बताता है कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा था. ठीक है जी. और फिर ये 1.99 मिलियन बैरल भी गई. और अब आप देखें इंडिया ने बेसिकली किया क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है. इंडिया का इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसका फोरकास्ट ये है कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो तकरीबन 20% बढ़ेगी फ्रॉम 2023 टू 2030, जो कि 6.6 मिलियन बैरल पर डे पे जाएगी. ज़रा इसको समझिएगा. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्लोबल ऑयल डिमांड आप देखेंगे कि उसकी होगी, और ये डिमांड ये अगले 15-10 सालों में, 8 सालों में आपके सामने आ रही है. दुनिया का, जैसे कहते हैं ना, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है इंडिया. ठीक है जी. और उनको इस चीज़ की समझ यह है कि इंडिया अगर 6.6 मिलियन बैरल पर डे पे आ जाता है तो मार्केट पे डाइवर्सिफिकेशन तो चाहिए होगी, भाग तो आप नहीं सकते. इस वक्त आपको पता है इंडिया दुनिया के 39 ममालिक से तेल मंगवा रहा है. दैट इज दैट दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर मार्केट. और इस पे इंडिया ने पहले काम शुरू कर दिया. और वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि ये रशियन जो मार्केट है ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी. और वो इसलिए सस्टेनेबल नहीं रहेगी, एक तो इंडिया जारी बात है अमेरिका को भी खुश करना चाहता है. दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. वो जो इंडिया एक दौड़ लगाई ना इंडिया ने 2022 के बाद, ठीक है, वो जारी बात है कम हो गई, और अभी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई. और इसकी जो प्राइमरी रीज़न है वो अमेरिका है. आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकी सैंक्शंस हैं अगेंस्ट रशिया, दे आर वन ऑफ द रीजंस. फिर G7 है, फिर यूरोपियन यूनियन है. इन्होंने, आपको पता है, कैप लगाया था $60 पर बैरल पर. और ये जो शिपमेंट्स हैं और ये सारा कुछ उन्होंने कहा जी कि ये बंद होना चाहिए. सो इससे पहले अमेरिका ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की की भी कुछ शिप्स जो थी, वेसल्स जो होती हैं,
ان کے جو دیور اونڈ بائی دیز کنٹریز ان کو بھی سینکشن کیا تھا. سو انڈیا رشیا کے بارے میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے یوزنگ شیڈو فلیٹ، کہ رشیا شیڈو فلیٹ کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ جو شپنگ ریسٹرکشنز ہیں اور وہ کمپنیز ہیں ان سب سے نکلا جا سکے. سو انڈیا جو ہے وہ اس نے ایک ایڈوانٹیج تو یہ لیا کہ اس نے سب سے زیادہ جو چیزیں منگوائی ہیں وہ روپے میں لی ہیں رشیا سے. رشینز بھی پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اتنے روپے اب ہم کیا کریں جتنا روپیہ ہم انڈیا سے لے لیا، کیونکہ اس روپے کی انٹرنیشنلی کوئی ظاہری بات ہے اٹس ناٹ اے ڈالر، اٹس این انڈین روپی. In return, whenever the Russians will come India and they need something, they will come and they will get whatever they want. So, یہ جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا اس نے 2022 میں ہی رشیا کے ساتھ ایک ٹریڈ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ سیٹل کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اب یہ اس طرف جائیں گے. اب جو ہے اگر یہ چیز انڈیا اور رشینز بڑے پریشان ہوتے تھے. میرا خیال ہے جب G20 میں فارن منسٹر لیوروو آئے تھے انڈیا تو ہی ڈڈ اسپیک آن دس. اس نے کہا تھا یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے اس کا. سو یہ جو اب رشیا کے اوپر سینکشنز تو موجود ہیں، انڈیا نے تھوڑا سا ایک پتا پھینکا ہے، اور وہ پتا ظاہری بات ہے بڑا سلو اینڈ اسٹیڈی. اس وقت کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، لیکن تھوڑی سی سپلائی کم کر لی. ٹھیک ہے، رشیا نے تو بہت پیسے کمائے ہیں بھائی، بلینز آف ڈالرز کمائے ہیں رشیا نے. لوگ کہتے تھے وار ہوگی، سینکشنز ہوں گی، رشیا کے ساتھ برا ہوگا، وہاں سے میک ڈونلڈ چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب خراب ادھر ادھر. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اپنا کام کرتے رہے. انڈیا جو ہے وہ لارجسٹ بائر ہے. آپ کو پتہ ہے ایک چیز اس وقت پاکستان کی رشیا کے پاس پڑی ہوئی ہے، ایک فائل رشیا کے پاس پڑی ہے جس کے اوپر انڈیا ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ کوئی رشیا کچھ نہ کرے، اور وہ ہے برکس کی ممبرشپ. پاکستان ایسیوں کا تو ممبر بنا، اور جب یہ برکس کی ممبرشپ کھلی اگلے دن آپ کو پتہ ہے جب میونک سیکیورٹی کانفرنس پہ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہا کہ ہم نے برکس کی گروپنگ کو جب کھولنے کی بات کی تو ہم نے تقریباً 30 ممالک اس کو جوائن کرنا چاہتے تھے. سو ابھی پاکستان جو ہے برکس کے اندر، برکس کی جو ایک کانفرنس ہونے والی ہے اس سال رشیا کے اندر، اس میں the Russians are very much interested کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کریں. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں بات، یہ بڑی دفعہ بات ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پوٹن بڑا سمارٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان نہ ہمیشہ رشیا کو استعمال کرتا ہے ٹو شو اٹ ٹو دا ویسٹ، اور پھر ویسٹ سے فیور لینی. مثال کے طور پہ ہم کبھی کہتے ہیں جی نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن آئے گی، یہ آئے گی، وہ آئے گی. ہم نے رشیا کو ہاتھ نہیں پکڑایا، کیونکہ ہماری وہ جو الیجینس ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے، اور وہ ہم توڑنا نہیں چاہتے. اب پاکستان چلا گیا رشیا کے پاس اور جا کہہ رہا ہے بھائی جان خدا دا واسطہ جو ہمیں گیٹ اس انٹو دا برکس، ہمیں برکس میں لے کے چلیں. اب پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جتنے بھی ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اس میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا جو ہے آپ کو پتہ فاؤنڈنگ ممبر ہے برکس کا، اور وہ پاکستان کی کینڈیڈیسی کو روکنے میں پورا کردار ادا کر سکتا ہے. رشیا جو ہے اٹ کین یوز اٹس گڈ آفیسز ود دی انڈینس، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان بس کرو، نہ کرو تنگ پاکستان کو، اور یہ کہو کہ ہم جو ہے وہ اجازت ہے آ جاؤ. لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب یو اے ای اور ایران دونوں ہی آلموسٹ پاکستان کے دوست ہیں، کوئی ایسے لمبے تعلقات ہمارے خراب نہیں ہیں، دونوں کے ساتھ نارمل ٹائز ہے، اور امید ہے وہ پاکستان کی کینڈیڈیسی کو انڈورس کریں گے. سو انڈیا کی جو ارج ہے ٹو آئسولیٹ پاکستان انٹرنیشنلی
اینڈ پرٹیکولرلی ڈپلومیٹیکلی وہ چاہتا ہے کہ اس کو فارغ کریں. لارجلی انڈیا از سکسیسفل, لیکن بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی سکسیسفل. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آج ہی ڈاکٹر جے شنکر کو سن رہا تھا, کہیں پہ وہ بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی زندگی میں یہ موقع نہیں آیا کہ انڈیا اور رشیا کے آپس میں انٹرسٹ اتنے زیادہ کلیش کیے ہوں اور ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کچھ کیا ہو. سو ہماری ہسٹری بہت اچھی ہے, اور پاکستان اور رشیا کی ہسٹری بہت اچھی نہیں ہے. جن لوگوں کو یہ پتا ہو, ہم نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کے اندر بڈابیر ایئر بیس سے U-2 جو ایئر کرافٹس تھے وہ اڑتے تھے, وہ انٹیلیجنس اکٹھی کرتے تھے. وہ یہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں, ترکمانستان, قزاقستان, دیٹ یوز ٹو بی پارٹ آف رشیا, سوویت یونین ایٹ دیٹ ٹائم. سو ہم ان کو الاؤ کرتے تھے. سننے میں آتا ہے کہ وہ چائنیز کی بھی سرویلنس کرتے تھے, پر ہمیں کون سا پتا تھا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں پڑتا. پاکستان کی سرزمین سے ایک جہاز اڑا, ہمیں کیا پتا وہ جہاز کدھر جا رہا ہے. سو پاکستان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انڈیا از پلئنگ سو فاسٹ آن گلوبل ساؤتھ. واٹ پاکستان کین ڈو ان دیٹ ریگارڈ. کیا پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے؟ کیا پاکستان جو انڈیا نے اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا رٹ لگائی ہوئی ہر جگہ گلوبل ساؤتھ گلوبل ساؤتھ, اور وہ اپنے آپ کو, وہ پاکستان کی بات نہیں کرتا, اس کو پتہ ہے انڈیا کو اس چیز کا اندازہ ہے. جب بھی پاکستان بیچ میں آئے گا they will raise a question towards us. پاکستان خاموش نہیں ہوگا. This is the Indians know. ان کو ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ تو وہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں گے, لیکن پاکستان کے ساتھ کیا سیٹلمنٹ کریں گے. پاکستان کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں, کیونکہ انڈیا نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی, اینڈ دین پاکستان نے جواب دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی. سو انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے. سو اٹس بیٹر ٹو کیپ پاکستان آؤٹ آف یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے, اور یہی پاکستان کے لیے, پاکستان بس اکیلے G77 کا اور OIC کا ممبر ہے. دیٹس واٹ پاکستان از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ملٹیپل فورمز پہ بیٹھ سکتے ہیں. G77 تو ٹھیک ہے, اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے. انڈیا بڑے اچھے گروپس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, SCO, برکس, I2U2, کوڈ, ان سب کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اینڈ دیر از نو, اگلے دن جب ڈاکٹر جے شنکر بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میونک سیکیورٹی کانفرنس میں کہ بھائی او یس آئی ایم ہیئر ان دی اس کے اندر موجود ہوں, جو جرمن فارن منسٹر بیٹھی ہے, امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے, پاکستانی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز ہو ہیو پٹ اس ایٹ دس پلیٹ فارم, آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ دے کین ناٹ بی بیٹر سیٹ آف پیپل. سو اٹ مینس کہ انڈیا کو انڈرسٹینڈنگ ہے اور دنیا کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب ہمارا لیول ایسا ہے کہ ہمیں اس جگہوں میں بٹھایا جا سکتا ہے. سو امریکن, یورپین اینڈ ایشین جو پریزنٹیشن ہے, ریپرزنٹیشن ہے, وہ ڈاکٹر جے شنکر کی ہے, وہ چائنیز فارن منسٹر کی نہیں ہے. دا چائنیز فارن منسٹر ڈز ناٹ ریپرزینٹ گلوبل ساؤتھ. ڈرتا ہے چائنیز فارن منسٹر, انڈین فارن منسٹر ڈرتا کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی سمجھنی پڑیں گی. انڈین فارن منسٹر ڈز انڈرسٹینڈ کہ میں نے کیا کرنا اور میں نے نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا. جو رشین اپنا چائنیز ہے وہ ڈرتا ہے. سو ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ ایک لیٹس سی آئندہ آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں ان دس کانٹیکسٹ کے اندر. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے انڈیا اپنی رشیا کے ساتھ, رشیا کو سپورٹ بھی کر گیا, اپنی تیل بھی لے گیا. وہ تیل, انڈین تیل جو ریفائنریوں سے صاف ہوا, وہ امریکہ بھی پہنچا گیا. ادھر سے پیسے دے, ادھر سے روپے دے کے ادھر سے ڈالر لے لیے. انڈینز ہیو پلیڈ ویری اسمارٹ. رشیا کو روپے دے کے اپنے, وہ تیل آگے بیچ کے, ڈالر لے کے اپنی بھی کنزمپشن کر لی, اپنے لوگوں کو بھی سستا تیل دے دیا,
اور آگے بھی لوگوں کو اور فائدہ بھی پہنچا لیا، اور اپنی مارکیٹ جو ہے اس کو بھی اٹھا گئے، اور ہم اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر سکے اس دوران کہ کیا کرنا ہے، اور ہم پالیٹکس میں آ گئے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا، بیک ان 2022 جس دن رشیا نے انویژن کیا یوکرین پہ، that day was the day when پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان was in Moscow، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ سننے میں آتا ہے وہ کہتا جی میں نے تو پوچھا تھا آرمی چیف سے جاؤں کہ نہ جاؤں، اس نے کہا جاؤ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سو میں چلا گیا، وہاں جا کے پس پتہ چلا کہ جی وہ تو اچھا اس دن کیا ہوا، آئی ریمبر آئی واز ان واشنگٹن دیٹ ٹائم ان فیبرری 2022، تو میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہوں، رشینز جو ہیں وہ روز انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بی بی سی، سی این این، اے بی سی، ان سب کو امریکن انٹیلیجنس والے جو ہیں وہ انفارم کر رہے ہیں کہ رشینز نے مینوور کرنا شروع کر دیا ہے، کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے، اتنی چیزیں یہاں موو کر دی، وہ کر دی، یہ کر دی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں۔ پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہنچ جاتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہ اس کا آخری انٹرنیشنل ٹرپ ہے، اس کے بعد اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں عمران خان یہ کہتا ہے جی میں کیونکہ رشیا گیا تھا، امریکہ کو اچھا نہیں لگا، فوج نے مجھے فارغ کرا دیا، حالانکہ ٹرپ پرانا تھا۔ اب پرائم منسٹر اس کو نو بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جانا نہیں، ہم بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں تھے۔ سننے میں آتا ہے کہ اس وقت جو امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیون، جو کہ پاکستانی کسی لیڈرشپ کو نہیں اتنا پوچھتے پاچھتے، انہوں نے پاکستانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف کو فون کیا اور کہا کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ۔ سننے میں یہ آیا تھا، دس از واٹ آئی ہرڈ، دیٹ واز واٹ ان دا میڈیا۔ ہم نے جو ہے وہاں پہنچ گئے، اور پاکستان اور معید یوسف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ he was brought by جنرل باجوہ، اینڈ جنرل باجوہ اس لیے ان کو لے کے آئے بیکاز he was good in the US مارکیٹس کے اندر، تھنک ٹینک کمیونٹی، یہ وہ ہمارے لیے بڑا کام کرے گا، اس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے۔ دا مومنٹ ہی کیم اینڈ بیکیم این این ایس اے، اس کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی، وہ سارا کچھ اڑ گیا اس کی، امریکہ میں ختم چیزیں ہو گئی، وہ کچھ کر بھی نہ سکا۔ تو اس نے بھی ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے بھی یہ کہا ہوگا کہ وائی شیل آئی لسن ٹو این ایس اے دوول، جتنی دیر میں رہا ہوں این ایس اے، مجھے تو امریکہ نے لفٹ نہیں کرائی، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنی، تو وائی شوڈ آئی لسن؟ سو ہی مے ناٹ ہیو ایڈوائز پرائم منسٹر عمران خان۔ اور اس وقت باجوہ صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے جانا چاہیے، کوئی نہیں۔ بعد میں جب وہ آگے چلے گئے، اس کے بعد پاکستان میں شور مچ گیا۔ اچھا میں جو بات بتا رہا تھا کہ امریکن میڈیا جو ہے، امریکن میڈیا نے کوئی، انٹرنیشنل میڈیا نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ پاکستانی پرائم منسٹر اس وقت وہاں پہ ہیں، کوئی ذکر تک نہیں ہوا وہاں پہ۔ اور میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوا کہ پاکستانی پرائم منسٹر ماسکو میں مل رہا ہے اور ماسکو نے حملہ کر دیا ہے، مطلب دا ماسکو از یوزنگ اٹ ایز کہ جی ہم تو بڑے دیکھ لیں دنیا ہمارے ساتھ بڑے نارمل تعلقات ہیں، اس میں کون سی بات ہے۔ ابھی دیکھیں پاکستانی پرائم منسٹر ہو کے گیا، کیا فرق پڑتا، کوئی نہ بھی آئے تو ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے۔ تو وہ جو اس وقت جنگ تھی جس کا انڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا، تیل ہی تیل لیا، ٹھیک ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی اگر ہم رشیا نہ جاتے تو ہماری جان نہیں چھوٹنی تھی۔ اور عمران خان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم رشیا گئے اور ہماری قربانی ہو گئی، ہم قربانی کا بکرا بن گئے۔ بہرحال دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس، اور اس پہ ظاہر بات ہے ہسٹری ہیز اٹس اون ورڈکٹ، اور ہسٹری کی اپنی ایک ورڈکٹ ہے اس حوالے سے، کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو ظاہر بات ہے بعد میں پتہ چلے گا کیسے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دس از واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں، اور ہم جو ہے وہ بس دیکھتے رہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بٹ آپ دیکھیں کہ انڈیا اپنے نیشنل انٹرسٹ میں پلے کرتا ہے، اب اس نے اپنی آئل امپورٹ کم کر دی ہے، وہ دنیا کے 39 ممالک کو منگوا رہے ہیں تیل، ان کی تیل آئندہ اور اگلے سالوں میں بڑھنی ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے، انہوں نے دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اس طرح کی اپنی لائن سیٹ کی ہوئی ہے، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے وہ تیل لینا ہی لینا ہے، ہم نے عراق سے بھی لینا ہے، ہر جگہ جہاں سے ان کو سستا تیل ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں کرتے کہ جی ٹھیک ہے رشیا ساڈا یار ہے تو بس اصل لینا ہے تو دینا ہے، تو یہ تو لیٹس سی ڈز انڈیا الاؤ پاکستان ٹو بی پارٹ آف دا برکس اور ناٹ؟ کیا انڈیا ایز اے پرماننٹ ممبر ان دا برکس کین اسٹاپ آر کینڈیڈیسی اور ناٹ؟ اور what can happen, what the اماراطیز، ایرانینس، رشینس، چائنیز اور بہت سارے اور ملک جو ہیں وہ کہتے ہیں
اس کے جو پتہ ہے تھوڑے دنوں میں لگ جائے گا. تھینک یو.